بسم الله الرحمن الرحيم. Obstacle that will come up. Allama Al Hilli narrates, he says, I was now on my 40th visit to Masjid Al-Sahla. It was a Tuesday night. And with me on my way to Masjid Al-Sahla, I wanted to see if I met the Imam, I wanted to ask him a question. They said to Allama Al Hilli, what's the question? He said, there's a hadith from Imam Al-Baqir which I cannot understand until today. They said to him, what's the hadith? He said, the hadith of Imam Al-Baqir says, whoever cries a tear the size of the wing of a fly for Imam Al-Hussein, Allah will cure his sins even if they were the size of an ocean. The tear the size of a wing of a fly for Imam Al-Hussein, Allah would cure sins the size of an ocean. Allama Al Hilli says, I couldn't understand that hadith. How does that hadith mean that all the sins will be cured? Why would Allah forgive all the sins because a person shed a small tear for Hussein? So Allama Al Hilli says, it was the 40th Tuesday and I set off towards Kufa, towards the place where the house of the Imam will be, where the government of the Imam will be. He said, as I got close to Masjid Al-Sahla, an Arab man saw me. He said to me, excuse me, where are you going? He said, I'm going towards visiting Masjid Al-Sahla. He said to him, why? He said, I want to visit Masjid Al-Sahla, it's my 40th Tuesday, and I want to meet the Imam of my time, and I have a question I want him to answer for me. So the Arab man said to him, do you mind if I answer the question? He said, no, only my Imam can answer. The Arab man looked at him and he said to him, no, allow me to try. What's your question? He said, you know, I've always wondered, the tear the size of a wing of a fly for Imam Al-Hussein alayhi salam, could it really cure sins the size of an ocean? He said, I've never understood this hadith of Imam Al-Baqir. The Arab man looked at him and he said, can I explain the answer to you? Allama Al Hilli said, well, go ahead, if you know, go ahead. He said, there was a king who went to war and his soldiers were with him. And midway through the journey, his soldiers were away from him and he was stuck in a forest alone. He didn't know where to go and he couldn't find any of his soldiers. So he went, knocked at the door. An old lady answered. She said to him, how can I help you? He said, I'm the king of this whole land. I cannot find my soldiers. I beg you, do you mind looking after me? And I promise when I return to my palace, I'll give you everything. The lady said, come in, stay with us. I live with my son, we live alone. And considering you are our guest, we only have one animal outside, but we'll slaughter it. That's all we have, but you are our guest and you deserve everything. That king, when he left their house having eaten, said, I swear when I return to my palace, I'll give you what you want. Months had gone past, nothing had been given. The narrations say that her son said to her, or she said to her son, my son, why don't you go and visit the king and tell him who we are? The son was hesitant. He was like, he'll never remember us. He's now gone. She said, no, go and ask him. The son went towards the palace. Excuse me, who do you want? He said, I want to see the king. Why? There is something he owes us. The guards let him in. He came and saw the king. Oh, king, do you remember me? He said, no, I'm sorry, I don't remember you. Do you remember when you were lost in the forest? Me and my mother gave you our house and we slaughtered what we had for you. He said, of course I remember you. How can I forget? Please forgive me that I wasn't able to come back to you. It's been difficult times for us. Then he looked around at his two guards and he said, what do you think I should give him as a reward for what him and his mother done to me? They replied by saying, one of them said, give him some land, he deserves land. The other said, give him some treasures, let him have treasures. He looked at both of them and he said, how unjust both of you are. This man, him and his mother gave me all that they had. Therefore, if I am going to be just, I have to give them everything that I have. The Arab man looked at Allama Al Hilli and said, oh Allama Al Hilli, if a normal king can be so just
that he is willing to give everything away because a mother and her son sacrificed one animal, then do you not think the King of Kings would give all his forgiveness away for the man who gave everything he had on the 10th of Muharram? Allama Al Hilli began to cry, for his tears remembered Karbala. He remembered Hussein giving the baby away, and Hussein giving Akbar away, and Hussein giving Abbas away. That lady gave one animal and a king gave everything. Hussein gave his life. How could the King of Kings not give all his forgiveness to the man who gave everything away on the 10th of Muharram? A tear. Imam al-Baqir said a tear the size of the wing of a fly for Aba Abdullah cures sins the size of the ocean. How many of us are sinners tonight on a Thursday night, brothers and sisters? How many of us? How many of us, our tear for Aba Abdullah, for what he gave away? Then he looked at him and said, oh Allama Al Hilli, tell my Shia that if they visit me every Tuesday in Masjid al-Sahla, I will be there for them. As the poet says, oh Allama Al Hilli, tell my Shia not to forget me, I am with them. Tell my Shia that when I see their deeds I cry sometimes. I expect more from my Shia, more from my followers. ایک استاد کے شاگرد علامہ ہلی کے دور تک، بلکہ اس کے بعد تک، ابھی تک، اس دور تک سوائے ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر یہ ایک عام رواج تھا کہ تمام مسلمان باہمی محبت کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ شیعہ شاگرد اہل سنت اساتذہ کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والے طالب علم شیعہ علماء کے پاس آ کر استفادہ کیا کرتے تھے. چنانچہ علامہ ہلی کے استادوں میں جہاں ایک طرف آل محمد کے شیعوں میں نمایاں ترین علماء کرام ہیں، ان کے والد، ان کے ماموں خواجہ نصیر الدین طوسی ان کے استاد ہیں، تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا، وہاں دوسری جانب علامہ ہلی نے عام مسلمانوں سے استفادہ علمی کیا اور بے انتہا اہل سنت علماء سے ان کی شاگردی اختیار کر کے اجازت اور سند حاصل کی. تو ان کی جوانی ہے. ابھی علامہ ہلی علامہ نہیں بنے، مجتہد بن گئے ہیں مگر علامہ نہیں بنے. ان کی جوانی ہے اور یہ ایک غیر شیعہ عالم کے شاگرد ہیں. اس عالم نے مذہب شیعہ کی رد میں ایک کتاب لکھی اور بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی موٹی کتاب ہے. یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اسے علماء نے 3 انداز سے تحریر کیا ہے. بہرحال وہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور وہ اکثر مجلسوں میں، محفلوں میں، مسجدوں میں، اپنے درس میں اس کتاب کو پڑھا کرتے ہیں اور شیعہ مذہب پر بے شمار اعتراضات کیا کرتے ہیں. لیکن چونکہ خود ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ کتاب عام آدمی کے یا کسی شیعہ عالم کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو فوراً اس کا جواب لکھا جائے گا، چنانچہ وہ کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، کسی کے حوالے اس کتاب کو نہیں کرتے. یہ پرانا زمانہ جب یہ چھاپے خانے وغیرہ نہیں تھے، کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی. علامہ ہلی اس فکر میں تھے کیونکہ یہ علامہ ہلی کی خاص فیلڈ ہے. علامہ ہلی کا خاص شعبہ علم کلام، مذہب شیعہ پر جتنے اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا. علامہ ہلی کو فکر ہوئی کہ کسی طرح سے یہ کتاب جس کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کر رہے اور جس کے ذریعے یہ بہت سو کے عقیدے کو ہلا بھی رہے، کسی طرح یہ کتاب میرے ہاتھ آ جائے تو میں پھر اس کا جواب لکھوں اور اس خطرے کو دور کروں. لیکن وہ یہ کتاب کسی کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں تک کہ ایک دن علامہ ہلی نے اپنی شاگردی کا واسطہ دیا اور استاد سے کہا کہ یہ کتاب، میں آپ کا شاگرد، اتنے سال سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یہ کتاب تو آپ مجھے دے دیجیے. شاگردی کا واسطہ دیا. اب وہ بھی پریشان ہو گیا. اس نے کتاب تو دے دی علامہ ہلی کو، مگر ایک وعدہ لیا کہ یہ کتاب صرف ایک رات کے لیے میں دیتا ہوں، عشاء کا وقت ہے، کل صبح کی نماز پڑھ کے یہ کتاب لا کر مجھے پہنچا دینا. علامہ ہلی نے دیکھا کہ اتنی دیر کے لیے بھی مل رہی ہے غنیمت، چنانچہ اس کتاب کو لے کے آ گئے. اب گھر میں تو آ گئے مگر پریشانی ہے کہ کتاب اتنی موٹی کہ ایک رات میں کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کو نقل کرنا، اس کو تحریر کرنا یہ تو ناممکن کام. آ گئے اور آنے کے بعد اب اس کتاب کو انہوں نے اس کتاب کی نقل تیار کرنا شروع کر دی. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس 3 مختلف طریقے سے اس واقعے کو علماء نے لکھا ہے. چنانچہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب یہ کتاب لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے آدھی رات
کتاب اتنی موٹی ہے کہ 1 سال اگر کوئی لکھے تب جا کر اس کی نقل ہو سکتی، اور صرف 1 رات کے لیے ملی۔ آدھی رات ہو گئی، آدھی رات کو ایک مرتبہ نیند آئی، اور ایسی نیند آئی کہ علامہ ہلی کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ میں انہوں نے یہ دیکھا، خواب کی حالت میں آنکھ لگنے کے بعد یہ دیکھا کہ امام زمانہ ان کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہلی، آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہلی تم آرام کرو، تمہارا کام میں کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد صبح کے وقت تک ان کی آنکھ لگی رہی۔ جب صبح کو اٹھ کر بیدار ہوئے تو یہ دیکھا کہ پوری کی پوری کتاب اسی انداز سے تیار ہے کہ جیسے کوئی اس کو لکھ کر گیا۔ دوسرے انداز سے اس واقعے کو یوں مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث نے لکھا کہ جب رات کو یہ کتاب لے کے آئے تو بڑے پریشان تھے کہ میں کس انداز سے اس کتاب کو مکمل کروں، لیکن جس وقت کتاب لکھنا شروع کی اس وقت دروازہ کھول کر کوئی عرب اندر آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ اے شیخ ایسا کرے کہ کتاب کو میں لکھتا ہوں اور جو ورق ہے، جو صفحے ہیں، ان کو آپ ترتیب کے ساتھ لگاتے چلے جائیں۔ علامہ ہلی اس عرب کو دیکھتے ہیں، راضی ہو گئے۔ اب تعجب کی بات یہ کہ صرف صفحے صحیح کرنا ہے، صفحے ترتیب سے لگانا ہے۔ جتنی دیر میں علامہ ہلی ایک صفحے کو دوسرے کے نیچے لگاتے ہیں، اتنی دیر میں وہ صفحہ لکھ کر تیار ہو جاتا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کتاب کو لکھا گیا کہ صبح کے وقت سے پہلے یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ ایک تیسرے انداز سے قصص العلماء کے مؤلف نے اس واقعے کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ ہلی ان عالم کے شاگرد نہیں تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ ہلہ میں علامہ ہلی بھی رہتے تھے، وہ غیر شیعہ عالم بھی رہتے تھے۔ ان کی کتاب کی جب شہرت ہونے لگی تو علامہ ہلی نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کے شاگرد بن جاؤ، جب کچھ عرصے کے بعد وہ تم پر اعتماد کرنے لگے تب کسی طرح سے یہ کتاب لے کر آ جاؤ تاکہ میں اس کا جواب تیار کروں۔ علامہ ہلی کی شاگرد گئے، ان کے شاگرد بنے، اور کچھ عرصے کے بعد جب اس غیر شیعہ عالم کو اپنے ان شاگرد پر اعتماد ہو گیا تو پھر وہ 1 رات کے لیے یہ کتاب لے کر آئے۔ یہ کتاب لا کر علامہ ہلی کو دی۔ علامہ ہلی نے کتاب اٹھائی اور اس کے بعد ایسی نیند آئی کہ علامہ ہلی کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب صبح کو بیدار ہوئے تو بڑے پریشان کہ میں نے 1 رات کے وعدے پر کتاب لی تھی اور یہ رات میں نے گزار دی، آج تک مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی۔ پریشان جب اس کتاب کو اٹھانے گئے تو دیکھا کہ اس کتاب کے بالکل برابر اس کتاب کی نقل رکھی ہوئی ہے اور پوری کتاب مکمل ہے، اور آخر میں اتنا لکھا ہوا کہ کتبہ محمد ابن الحسن العسکری۔ اس کتاب کو زمانے کے امام نے لکھا، باقاعدہ یہ جملہ اس کتاب کے آخر میں تحریر شدہ تھا۔ تو علامہ ہلی کا یہ علمی جہاد امام کو اتنا پسند آیا کہ بذات خود علامہ ہلی کی مدد کے لیے امام تشریف لائے۔ علامہ ہلی کے والد انہیں لے کر گئے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، 2 سال کے تھے علامہ ہلی، تاریخ شیعت کا کم عمر ترین مجتہد ہے۔ یہ 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے۔ 9 سال کی عمر میں جہاں بچہ ہمارے یہاں بھی توضیح المسائل پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کتنے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، کتنے ٹھیک ہے، جب بچہ شروع کرتا ہے تو مشکل تو ہوتی ہے۔ وہ 9 سال کی عمر میں مجتہد تھے، تو 2 سال کے تھے تو ان کے والد لے کر جاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، قاعدہ الف بے پہ۔ تو جب استاد نے کہا بیٹا کہو الف، تو علامہ ہلی نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ استاد حیران، باپ سے کہا کہ یہ آپ نے عجیب ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، بچے کو پورا قرآن آتا ہے، آپ اسے قاعدہ پڑھانے کے لیے لائے۔ ان کے والد بھی حیران ہو گئے، کہا کہ نہیں بیٹا کتنا یاد ہے آپ کو؟ کہا سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد ہے۔ 2 سال کا بچہ پورا قرآن یاد ہے۔ تو آپ نے تو کوئی یاد نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آپ کو اسکول میں نہیں بھیجا۔ لیکن ان چیزوں کے لیے اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر کی تربیت سب سے اہم ہوتی ہے۔ کہ ہم نے تو آپ کو کہیں نہیں بھیجا، کہا نہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، مجھے سلاتی ہے، مجھے اٹھاتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ میری ماں نے میرے سامنے اتنا قرآن پڑھا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد ہو گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔